बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। रिज़र्व सीट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फ़ैसले पे अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो निसफ आधे जो उनके मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, उनका नोटिफिकेशन कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि जी इनका हमने क्या करना है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया नहीं था कि इनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है। बहरहाल अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने कल जुमे के दिन 26 जुलाई को पाकिस्तान भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। और लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अदालतों से तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिल रहा है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। और साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब खान साहब, उन्होंने ये कहा है कल हमारे शो पे भी और आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में भी कहा है कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी कर ले। अब नया इलेक्शन जो है वो कैसे मुमकिन है, जबकि अभी फरवरी में इलेक्शन हुआ है, तो इसी साल 2024 में अगर नवंबर दिसंबर में एक और इलेक्शन होता है तो एक साल के अंदर दो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में शजरा मनसब अली साहबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर है नेशनल असम्बली की, जो जनरल सीट से इलेक्शन जीत के आई हैं, और सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमारे साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब फरीद प्राचा साहब भी मौजूद हैं, जो कि साबिक मेंबर हैं पार्लियामेंट के। सबसे पहले मैं चाहूँगा अली ज़फ़र साहब, आपको मैं सुनवाऊँ कि कल और आज उमर अयूब साहब क्या फरमा रहे हैं। मकसद ट्रैक हमारा हदफ जो है वो एक ही है कि जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास मैंडेट जो है वो जाली है। फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जी तो बिल्कुल। ये तो आप मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हैं। नहीं, हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और हमारे अपने इत्तेहादी पार्टियों की भी, हमारे चेयरमैन जो हैं इत्तेहादी। आप नए इलेक्शन की बात कर रहे जी, हम लोग बात कर रहे हैं, जो अचकज़ई साहब भी और हम लोग सारे इसको इंडोर्स कर रहे हैं। फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये PDM हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब मेरा आपसे बड़ा मुअद्दबाना सवाल ये है कि आप आइन और कानून को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये बताएं कि उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी कर ले, तो एक साल के अंदर दो इलेक्शन क्या ये मुमकिन है? कैसे होगा? अगर करवाना भी है जनरल इलेक्शन नया, तो ये कैसे होगा? देखें, अब पहले मैं इसका कानूनी जवाब देता हूँ। कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है नए इलेक्शन की। बिल्कुल मुमकिन है, अब आइन इजाज़त देता है कि आप फ़ौरन पहले इलेक्शन के बाद भी दूसरा इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उसका एक तकाज़ा ये है कि चीफ़ मिनिस्टर प्रोविंस के लिए और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फेडरेशन के लिए, नेशनल असम्बली के लिए, उनको एडवाइज़ करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज़ करनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और चीफ मिनिस्टर को एडवाइज़ करनी पड़ेगी अपने रिस्पेक्टिव गवर्नर को कि वो डिज़ोल्व कर दें असेंबलीज़। जब वो एडवाइस देंगे तो फिर 48 आवर्स के अंदर असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगी और नया इलेक्शन होगा। लेकिन अगर वो ख़ुद नहीं एडवाइज़ करेंगे तो ये ऑप्शन फिर नहीं हो सकती। एक और रास्ता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, लेकिन उसके लिए आपको मेजॉरिटी चाहिए हाउस में, फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद डिज़ोल्व की जा सकती है। लेकिन हालिया सूरत हाल में जब आप नंबर्स को देखते हैं तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन तब होगी, अगर ये लीगली ये ऑप्शन तब होगी जब ये चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली अपने असेंबलियों को डिज़ोल्व नहीं करते। जी
اب آیا سیاسی سچویشن. ہاں سیاسی پوزیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اس وقت 2-3 پوزیشنز بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ عدالتیں فائنلی کھڑی ہو گئی ہیں اور اب عدالتیں فیصلے کرنا شروع ہو گئی ہیں جو مین ایشوز ہیں ان کے اوپر. جو پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی ہوا, عوام کے ساتھ جو بھی ہوا, اس کے اوپر اب نہ صرف گفتگو ہو رہی ہے, نہ صرف آبزرویشنز آ رہی ہیں, بلکہ فیصلے بھی آ رہے ہیں. دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے. اس کے خلاف بلکہ ہم ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں کل. تیسری چیز یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس نے ابھی تک اپنی جو مینڈیٹ تھا جو انہوں نے دینا تھا الیکشن میں اور جو دیا, اس کو جو ان کو نقصان پہنچا اور ان کو مینڈیٹ جو حکومت بنی وہ مینڈیٹ کے بغیر بنی, وہ ابھی تک اسی طرف کھڑے ہیں جس طرف ہماری جماعت ہے, نیملی پی ٹی آئی. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب ایک وکٹری ہو چکی ہے ہماری, ہم جیت چکے ہیں لیگل فیلڈ میں, مورل فیلڈ میں ہم جیت چکے ہیں ہر صورت میں, اب ہم نے اس کو ایک سیاسی میدان بھی کھول دیا ہے جس میں ہم دکھائیں گے اپنی اسٹریٹ پاور. اب جب اسٹریٹ پاور نظر آ جائے گی تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا, اور یہی امید ہے ہماری, کہ جب یہ ساری جگہوں پہ ہار جائے گی یہ حکومت تو پھر یہ از خود الیکشن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے سیاسی پوزیشن جس کو دیکھیں گے آپ. اچھا اب میں آتا ہوں جی شذرا منصب علی صاحبہ, آپ اتنے بھاری تعداد میں ووٹ لے کے آئی ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پوزیشن علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں, ایک لیگل پوزیشن وہ بتا رہے ہیں, اس میں تو چیف منسٹر نے گورنر سے کہنا ہے اور پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ سے کہنا ہے, تو اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو الیکشن ہوگا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سڑکوں پہ بہت زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے, تو مجبور بھی ہو سکتی ہے. تو ایک سال میں دوسرا الیکشن پاسبل ہے؟ کوئی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ان حالات سے مجبور ہو کے نئے الیکشن پہ راضی ہو جائے؟ امیر صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے شو میں بلانے کا. دیکھیں انہوں نے اسٹریٹ پاور کی بات کی ہے, یہ شروع سے آپ اگر ان کی پارٹی کو دیکھیں تو یہ بلیو ہی صرف اسٹریٹ کے اوپر رہنے پہ کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے, یہ ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتے. 2014 سے آپ شروع کر دیں, انہوں نے دھرنا دیا جس وقت چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, چائنیز پریزیڈنٹ کی آگے ان کا چلا گیا, وہ نہ آ سکے اس وقت, یہ ملک کو نقصان ہوا. وہ دن گیا اور آج کا دن آیا. یہ سڑکوں سے پارلیمنٹ میں آنے میں یقین ہی نہیں رکھتے, اور جو پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر یقین ہی نہیں رکھتی جماعت, وہ تو اس طرح کی باتیں کرے گی جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کی ہوں گی, جو کہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوں گی, جو کہ ملک میں کیوس پھیلانے کے لیے ہوں گی. 2018 کا الیکشن جتنا بڑا ریگڈ الیکشن تھا نا, آر ٹی ایس زدہ الیکشن, کوئی الیکشن ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا ریگڈ الیکشن نہیں تھا. لیکن تمام جماعتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ریگڈ الیکشن تھا پھر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے, جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے, ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے اور پارلیمنٹ میں رہ کے تو ہم اپنا جو موقف ہے پیش کریں گے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. 2018 میں ننکانہ صاحب سے آر ٹی ایس بیٹھا, 11,000 ووٹ میرے ڈسٹروائے ہوئے اور 2,000 سے کم ووٹر سے ان کا پی ٹی آئی کا بندہ جیت کے تو آ کے بیٹھ گیا. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئیں. پہلے انہوں نے کہا جی 4 حلقے کھولے, وہ 4 حلقے کھلے, کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ دوبارہ وہی لوگ جیت کے آ گئے نا. اس کے بعد ان کو 2018 کے ریگڈ الیکشن میں آ کے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ملک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد جس وقت ایک آئینی طریقے سے نکلے تو انہوں نے آئین شکنی کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی کوشش کی. جب وہ بھی نہ ہو سکا پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے, انہوں نے سائفر لہرائے, انہوں نے ہر قسم کے طریقہ ایسا اپنایا کہ پاکستان ڈیریل ہو, پاکستان کی ڈیموکریسی ڈیریل ہو. اور آج بھی یہ کنفیوزڈ ہیں, آج بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سویلین سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ ملکی افواج کے ساتھ کوئی پاور سٹرگل کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو ہم نے 2018 میں بھی کہا ٹاکس کریں, ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے. 2022 میں بھی کہا آئیں میز پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, جس وقت ہم نے حکومت. اس دفعہ 2024 میں جب ہماری حکومت آئی ہم نے پھر کہا, تو یہ کہتے ہیں ہم نے سیاسی قوتوں سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے تو بات کرنی ہے جی افواج سے, وہی افواج جن کو دن رات یہ بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کنفیوزڈ ہے. براہ کرم
ملک اس کنفیوژن کا متحمل نہیں ہو سکتا. ملک کو چلنے دیں. ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل کھویا ہے صرف اس لیے کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سیاسی سکیں. کیپٹل کھونے کا آپ اعتراف کر رہی ہیں؟ بالکل. اور ہم نے یہ جان بوجھ کے نوئنگ کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, نوئنگ کہ ہمیں بہت سخت فیصلے ایسے کرنے پڑیں گے جن پہ عوام پہ بوجھ پڑے گا, لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلے کیے. اب ہمیں معیشت کی طرف فوکس کرنے دیں, عوام کی طرف فوکس کرنے دیں. اچھا فرید پراجا صاحب, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو جواب دے دیا علی ظفر صاحب نے اور شذرا منصف علی صاحبہ نے کہ الیکشن اس سال میں ہوگا دوبارہ یا نہیں ہوگا, لیکن آپ کی پارٹی نے احتجاج کی کال دے دیا ہے, کل تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دے دیا, لیکن دوسری طرف حکومت پنجاب نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے. تو آپ کا احتجاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حامد میر صاحب احتجاج کبھی رکتے نہیں ہیں, اور یہ ہتھ کنڈے دفعہ 144 والے یہ تو انگریز کے دور سامراج کے یہ ہتھ کنڈے ہیں, یہ ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. یعنی آئین حق احتجاج دیتا ہے, آئین کے دیے ہوئے حق احتجاج کو ایک ڈپٹی کمشنر, ایک کمشنر یا ایک چیف سیکرٹری کیسے روک سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ درخواست دی, 18 جولائی کو درخواست دی. اس کے بعد وہاں جو وہاں کے آئی جی ہیں اور دیگر وہ آ کے موقع پہ معائنہ کرتے رہے اور انتظامات کا جائزہ لیتے رہے. ہمارے لوگوں نے یقین دلایا کوئی ٹریفک بلاک نہیں ہوگی, سروس روڈ بھی چلتی رہے گی, اور ہم یقین دلاتے ہیں اور ہمارے یقین پر انتظامیہ ہمیشہ یقین کرتی ہے. لیکن اس کے بعد دفعہ 144 لگا دی. یعنی آپ کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ یہ جو کیپیسٹی کے نام پر آپ اربوں روپے لوٹ چکے ہیں اس قوم کے, اور سارے شامل ہیں اس میں, ان میں اشرافیہ کے وہ لوگ جو اس وقت مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں ان کے بھی یہ آئی پی پیز ہیں. لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ یعنی اس ملک کے غریب آدمی نے کیا جرم کیا ہے؟ یعنی صرف ان طبقے کو چھوڑ کر کہ جن کا بل قوم دے رہی ہے, چاہے وہ انتظامیہ کے لوگ ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں, چاہے جوڈیشری کے ہیں, چاہے پارلیمنٹ کے ہیں, جن کا بل حکومت عوام دے رہی ہے, ان کو چھوڑ کر, یعنی جن کے گیس کے بل, جن کے بجلی کے بل, جن کے پیٹرول ڈیزل. صاحب اپنی بات جاری رکھیں, لیکن ذرا یہ وضاحت کر دیں کہ آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ حکومت گرانی ہے یا عوام کو کوئی ریلیف دلوانی ہے؟ ہم ریلیف کے لیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اگرچہ فارم 47 سے قائم ہوئی, ہمارا اس پہ احتجاج موجود ہے, ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے, لیکن ہم اس وقت ایک معاملے پہ اٹھے ہیں کہ یہ مہنگائی مصنوعی ہے اور اس کو اشرافیہ نے مسلط کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مفت بجلی کے سلسلے بند ہوں. یہ جو بجلی کے بلوں کے ذریعے سے 14 ٹیکس لیے جا رہے ہیں, یہ ٹیکس بند ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فورنسک آڈٹ ہو ان تمام آئی پی پیز کا, اور یہ جو کیپیسٹی کے نام پر اربوں روپے, 6000 ارب روپیہ لے چکے ہیں اب تک. آپ اس سال 2183 ارب روپیہ انہوں نے لیا ہے, جبکہ چاروں صوبوں کا صحت کا بجٹ جو ہے وہ اس سے آدھا ہے. یعنی جو اس قوم کو ہسپتال ملنے تھے یہ یعنی میں ایک اور جملہ ہم سب کہہ دوں, یہ آرٹیکل 6 کس بات کے لیے ہے؟ جس وقت یہ معاہدے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہی اتنی نہیں ہیں کہ ہم اتنی جو ہے وہ بجلی لے سکیں. پھر معاہدے کس لیے کیے گئے؟ فیول ایڈجسٹمنٹ کس لیے مانا گیا؟ ڈالرز کس لیے مانے گئے؟ کتنی انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر آئی اس کے ذریعے سے؟ کون کون خاندان شامل ہیں؟ یہ ساری چیزیں قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کے سامنے آئے کہ کن کی وجہ سے آج ہم مہنگائی کی کن چھری سے ذبح ہو رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کرنے پہ بیچارے مجبور ہیں. اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ جتنے ان کو بل دینے پڑ رہے ہیں. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے تو دفعہ 144 نافذ کر دیا پورے صوبے میں, اسلام آباد میں بھی ہے, تو آپ کی پارٹی بھی کل احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے, تو ظاہری بات ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے, گرفتاریاں ہوں گی. اس کے بعد اگر کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوتا تو آپ کہہ دیں گے جی کہ وہ دفعہ 144 تھی اس لیے احتجاج نہیں ہوا. تو یہ بار بار جمعے کے دن احتجاج کی کال دینے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟
یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے ساتھ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن سے پہلے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کیمپین کرنے کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت تھی اور ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی جلسے بھی کر رہی تھی، لیکن جب بھی اور جہاں بھی پی ٹی آئی نے جلسے کرنے کی کوشش کی تو یہ آرٹیکل سیکشن 144 سامنے آ جاتا تھا، اور جس جگہ پہ ہم نے کرنی ہوتی تھی ریلی یا جلسہ وہ بند ہو جاتا تھا۔ تو ہم اس کو سمجھ گئے ہیں ان کی ٹیکٹک کو، اور ہم نے پچھلی اگر آپ مہینے کو دیکھیں تو 3-4 کالز دی تھیں، اور پھر ہمیں بعد میں وہ کالز کو ختم کرنا پڑا یا اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے پھر سیکشن 144 کر دیا تھا۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے تھے، عدالتوں کے پاس گئے، عدالتوں کے حکم کے باوجود پھر بھی جلسے نہیں کرنے دیے گئے، اجازت نہیں ملی۔ ہائی کورٹ سے اجازت لیتے تھے، پھر دوبارہ آخری منٹ پہ اجازت کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی ہم جو ہیں پی ٹی آئی چونکہ ایک پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن ریلی نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور ہم نے ہر بار پوسٹ پون کیا۔ لیکن اگر اب یہ بار بار ہو جائے اور اتنی بار ہو کہ آپ کو آپ کی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ کا جو بنیادی حق ہے آئین کے تحت، وہ بھی نہ دیا جائے، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اس قانون کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو کالا قانون ہے، یہ انگریزوں کا قانون ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم بے شک اریسٹ ہو جائیں لیکن ہم باہر آئیں گے۔ تو شاید اب یہ موقع آ رہا ہے کہ اس حد تک ہمیں لے گئے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے۔ کل دیکھیں گے اگر یہ انہوں نے دوبارہ کیا اس طرح اور اریسٹ کیے تو پھر میرا خیال ہے یہ مومنٹم بڑھ جائے گا۔ آپ کو یاد ہے جب بجٹ آیا تھا تو میں نے اگزامپل دیا تھا اپنی سینٹ میں جو سپیچ کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ اتنا سخت ہے، اس میں آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ آپ یہ ریولوشن میں کنورٹ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ریولوشن آئی تھی وہ ایک چائے کے اوپر ایسے حکمرانوں نے لگا دی تھی ٹیکس جس کے اندر وہ جو حکمران ایکسیپٹیبل نہیں تھے لوگوں کو، تو اس چھوٹے سے ٹیکس کی وجہ سے امریکن ریولوشن آ گئی۔ اسی طرح انگلینڈ میں ریولوشن آئی، اسی طرح فرینچ ریولوشن آئی، جہاں جہاں ٹیکسز زیادہ لگا دیے گئے اس حکومت کی طرف سے جو حکومت لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ریولوشن آ گئی۔ ہاں ٹیکسز لگ سکتے ہیں اگر مجبوری ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک لیجٹیمیٹ حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت چاہیے جو لوگوں کو پسند ہو اور لوگ چاہیں کہ ہم سیکریفائس کریں گے، ہم قربانیاں دیں گے اس حکومت کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ آپ اس حکومت کے لیے دے رہے ہیں جو کہ حکومت لیجٹیمیٹ نہیں ہے، وہ غیر قانونی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے اوپر، اور وہ اپنے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہے، اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے اور لوگوں سے پیسے لے رہی ہے، تو پھر لوگ سیکریفائس نہیں کرتے۔ اچھا، میں یہ جو آپ نے بات کی ہے، اسٹریٹ پاور جو ہے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں سوال کی شکل میں شذرا منصف علی صاحبہ سے بات کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی ریپرزینٹیو کے طور پہ نہیں، ایک عام شہری کی حیثیت سے جواب دیں گی۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کسی حکومت کے لیے قربانی دینے کے لیے آج تیار ہیں، یا صرف اپنی ریاست کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی اچھی حکومت ان کی مرضی کی آ جائے تو وہ ان پہ ٹیکس لگائے تو وہ کہیں ہاں جی ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں سیاسی جماعتوں پہ کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ ہمیں اتنا ٹیکس دے دو تو وہ آپ کو دے دیں؟ دیکھیں میر صاحب، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال خود ہی ان سے کیا ہے کہ یہ احتجاج کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر تو یہ حکومت گرانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو حکومتیں ایسے نہیں گرتی، ان کو اس سے سب سے زیادہ ان کو خود اس بات کا پتہ ہوگا، انہوں نے ہمیشہ سڑکوں کی سیاست کی ہے، حکومتیں اس طرح سے نہیں گرتی۔ اگر یہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں۔ یہ اس وقت جو عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، یہ ان کی ہی 3.5 سالہ حکومت کے کیے ہوئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن اب تو 2 سال سے آپ کی حکومت ہے۔ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کا سب سے برا معاہدہ انہوں نے کیا، اس کے بعد اسی معاہدے کو خود توڑا، اس کے بعد یہ نکل گئے وہاں سے۔ اب ہمیں اس معاہدے کو دوبارہ سے اس کو کرنا پڑا، ری نیگوشیٹ دوبارہ سے اس کو کرنا پڑا، اور جو سخت فیصلے ہم اس وقت کر رہے ہیں یا ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں کیے، وہ صرف اور صرف ان کی تباہی سے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جس طرح اب ان کو دفعہ 144 کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے،
تو آپ کو بھی روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور دفعہ 144 پہ جو جی ٹی روڈ پہ مارچ تھا نواز شریف صاحب کا، اس مارچ کے زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی ان کو روکنے کی، بعد میں شہباز شریف صاحب کو بھی کوشش کی گئی. تو یہ دونوں آپ کی پارٹیاں 144 کو کیوں استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت ملک میں دہشت گردی کا وہ ہے، ایک تحریک عزم استحکام پاکستان سٹارٹ کی ہے فوج نے، جس سے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے. ابھی بنوں میں آپ دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں، بہت دلسوز واقعات ہیں وہ. تو اس وقت یہ حالات نہیں ہیں ملک کے، ملک میں دہشت گردی دوبارہ سے آ چکی ہے، وہ بھی ان کے ہی کئی کیے ہوئے فیصلوں کی نتیجے میں. تو اس وقت یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کے اس ماحول کے اندر اس طرح سے باہر نکلا جا سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے بہت ماہر ہیں، یہ مس انفارمیشن پھیلانے کے بہت ماہر ہیں، یہ فیک نیوز پھیلانے کے بہت ماہر ہیں. یہ جتنی باتیں یہ کرتے ہیں یہ فیک نیوز ہیں. ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ جی ہم وہ کریں گے، بھوک ہڑتال کریں گے. وہ کیا تھا؟ ایک ڈرامے کے علاوہ کیا تھا؟ 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک، جبکہ کوئی بھی شہری کھانا اس وقت میرا تو نہیں خیال کو کھاتا ہے، کوئی بھی نہیں، سبھی دوپہر کا کھانا کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت کی بھوک ہڑتال کی. ابھی بھی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ سڑکوں پہ ہم نکل آئیں گے، یہ اپنا کے پی میں تو ان کی حکومت ہے، وہاں پہ تو کوئی دفعہ 100 وہ نہیں ہے نا، وہاں نکل آئیں. وہاں پہ آ کے احتجاج کر لینا، اسٹریٹ پاور دکھائیں ہمیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ نکلتے. اچھا پراجا صاحب، ذرا آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ بھی تحریک انصاف کی طرح کہیں گے جی وہ 144 لگ گئی اس لیے ہم باہر نہیں آ رہے؟ حمد میر صاحب، آپ ہمیں جانتے ہیں جماعت اسلامی کو، اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے دفعہ 144 بھی بھگتی ہوئی ہے، اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دفعہ 144 لگے تو اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. اب پہلے ایک دھرنا تھا اسلام آباد میں، اب ایک دھرنا اسلام آباد میں ہوگا، اور 1000 اور بھی دھرنے ہوں گے، جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں دھرنا ہوگا. اس لیے یہ بات تو یعنی یہ خود ہی اپنی ناکامی پر ایک اس کا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور یہ بدحواسی میں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ عام آدمی اب جو جنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد ہے، لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے جتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو یہ احتجاج دفعہ 144 سے نہیں رکتا. یہ گلی گلی محلہ محلہ جائے گا. لوگ کس طرح سے صبر کر کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ اسے 3 بل دینے پڑیں؟ ایک اس کا اپنا بل ہے، ایک بل مفت بجلی والوں کا ہے، ایک بل بجلی چوری کرنے والوں کا ہے، اور ایک بل جو ہے وہ بند کارخانوں کا ہے. اس وقت 60% کیپیسٹی کے پیسے ہم دے رہے ہیں. یہ 43,000 45,000 میگا واٹ کے پیسے دے رہے ہیں، 13,000 میگا واٹ لے رہے ہیں. یعنی کوئی یہ دنیا کے اندر کوئی سودا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سودا لیں تو تب بھی پیسے دیں، اور نہ لیں تب بھی اس دکان کو پیسہ دیں کہ اس کی ہٹی بند ہے، تب بھی آپ جو ہے وہ جا کے دیں. تو یہ کیا ظلم ہے؟ اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں وہ لوگ ہیں، چنیوٹ پاورز ہے، فوجی کبیر والا ہے، آپ لیتے چلے جائیں. یعنی افراد وہ ہیں کہ جنہیں کوئی ترس ہی نہیں آتا، وہ یہیں کے ہیں، ڈالر کے اندر پیسے لے رہے ہیں. ان کو ڈالروں میں پیسے دینے کے لیے IMF کی شرائط مانی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے پراجا صاحب، بہت بہت شکریہ، اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہیں دونوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور آج کل IPPs یعنی کہ جو بجلی بنانے کی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے. تو علی ظفر صاحب، آپ کیونکہ ایک ماہر قانون بھی ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ کی اور حکومت کی لڑائی چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اور حکومت کی جو لڑائی ہے، کیا اس کا فائدہ IPPs کے مالکان نہیں اٹھا رہے کہ جو واقعی جن کے بہت سے یونٹ بند ہیں لیکن ان کو کیپیسٹی چارجز کے نام پہ ہر مہینے اربوں کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں، اور وہ ریویو کروانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت نے بھی اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. اب نون لیگ کی حکومت بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب آپ دونوں آپس میں لڑیں گے تو یہ جو عوام کو لوٹنے والے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا.
جی دیکھیں آئی پی پی کا ایشوز جو ہے یہ بڑا اس کو گہرا نظر سے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکومتیں آئیں جنہوں نے یہ آئی پی پی کی ایگریمنٹس کی اور معاہدے کیے، انہوں نے ایک تو غیر کا میرا خیال ہے آئین کے خلاف عوام کو ایک طرح سے ٹائی کر دیا ان ایگریمنٹس کے ساتھ، اور یہ ایگریمنٹس بالکل غلط تھیں اور کمرشلی ملک کو نقصان پہنچاتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال جو بھی تھیں وہ حکومت پاکستان تھیں اس وقت، اور انہوں نے وہ معاہدے سائن کر لیے. اب جب آپ نے معاہدے سائن کر لیں، ایک حکومت سائن کر لے، تو پھر وہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کل کو کہ جناب یہ غلط تھے، پچھلی حکومت نے کی تھی اس لیے ہماری آنے والی حکومت اس کو اب ختم کر دے. اگر ایسے ہونے لگا تو پھر انویسٹمنٹ جو ہے ملک میں آئے گی نہیں، اور جو انویسٹمنٹ آئی بھی ہے وہ بھاگ جائے گی. وہ کہیں گے کہ یہ تو ملک عجیب ہے کہ معاہدے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان معاہدوں کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ معاہدے ختم کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے ریکوڈک میں دیکھا کہ وہ آربیٹریشنز کے ان کے کلازز ہیں، ان کے وہ آربیٹریشن ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ملک کے خلاف بہت بڑے بڑے ہرجانے کے دعوے کر کے ہرجانہ لے لیتے ہیں ملینز آف ڈالرز کے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی نیگوشیشن کے بغیر یہ معاہدوں کو ختم کر دیں. یہ تو ایک لیگل پوزیشن ہے، اور ہمارے وقت جب یہ معاملات دیکھے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں تو پھر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ معاہدے تو ہم نہیں ایک بار ختم کر سکتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا اور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. جو بینکس ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں ان آئی پی پیز سے، اور جس کو پھر حکومت دیتی ہے اور پھر ایونچولی کنزیومر دیتا ہے، وہ بینک سے بھی انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بہت سارے یہ جو ہیں پروجیکٹس یہ حکومت پنجاب کے ہیں. حکومت پنجاب اگر چاہے تو اپنی کیپیسٹی پیمنٹس ختم کر سکتی ہے، اور ان آئی پی پیز کی جو برڈن ہے جو عوام پہ آیا ہوا ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. تو معاہدے کو ختم کیے بغیر بھی بہت سارے حربے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ جو ایک لوگوں کے اوپر یہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے. اچھا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بڑا ایک یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ہم معاہدوں کو ختم کر دیں. یہ میرا ایک دور اندیش اور آپ ایک قانون کے مطابق آپ ایک لیگل بات کر رہے ہیں، لیکن شذرا منصب علی صاحبہ، آپ نے یقیناً بہت سے جو اعلیٰ سطحی حکومتی اجلاس ہے اس میں شرکت کی ہوگی. آج بھی آپ ایک میٹنگ میں آپ نے شرکت کی ہے. کیا وہاں پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ کچھ آئی پی پیز ایسے بھی ہیں جو بند پڑے ہیں لیکن کیپیسٹی چارجز کے نام پہ، پیمنٹ کے نام پہ ان کو اربوں روپے ایسے ہی دیے جا رہے ہیں کہ آپ ایک معاہدے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، عوام سے ٹیکس وصول کر کے، تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے، ان سے پیسے لے کے تو آپ ان آئی پی پیز کے مالکان کو اوبلائج کر رہے ہیں جن کا کہ رولنگ ایلیٹ میں جن کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ زیادتی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ جی، جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان معاہدوں میں کیونکہ ملک کی سوورن گارنٹی ہوتی ہے تو ان کو اس طرح سے توڑا نہیں جا سکتا. لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہے. ہم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں دن رات آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کتنے 18 22 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ معاہدے جو اس وقت ہم عوام اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور ہمارے جو منسٹر آف پاور ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ آ کے ٹی وی پروگرامز پہ بھی بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکلے. جو جیسے کہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ معاہدے توڑ دیے جائیں، لیکن کوئی اس طرح کا وے آؤٹ نکل جائے تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو جائے. اس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب خود اس میں پرسنل انٹرسٹ لے کے کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے گا انشاءاللہ. اچھا، اب ایک اور بھی ایشو ہے علی ظفر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور یقیناً شذرا صاحبہ سے بھی میں وہی سوال کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کی طرف سے مختلف عدالتوں میں ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مقدمہ نہ سنیں. ایسا ہی
اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کیا گیا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی کیا گیا. اور ظاہری بات ہے کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ کبھی نہیں بولتے, لیکن اب وہ کبھی کبھی انہوں نے سیمینارز میں بار کے فنکشنز میں جا کے انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ صرف اپنی پسند کے ججوں کے سامنے اپنا کیس لگوانے میں کیوں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں؟ جی دیکھیں, یہ تو محل ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنا پسند کا جج کریں, لیکن ایسا ہوتا نہیں, نہ ایسا نظام ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ایسا نظام ہوا تو پھر وہ ملک میں آپ سوچیں کہ پھر رول آف لا تو نہیں ہوگا. لیکن بہت عرصے سے ایک جورسپروڈنس ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کو نظر آئے کہ ایک جج یا آپ کو شک ہو اور وہ شک کسی چیز پہ, کسی وجہ کی وجوہات پہ بیسڈ ہو کہ ہاں یہ جج میرے خلاف ہے, یا جج کسی ایسے پوائنٹ پہ ہے, ایسی سوچ رکھتا ہے جو کہ میرے کیس میں دخل انداز ہو سکتی ہے, یا جج کے کوئی خاندان میں ایسا شخص ہے یا ایسا کوئی شخصیت ہے جو انفلوئنس کر سکتا ہے میرے کیس کے خلاف, تو آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے تو اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دیں اور کہیں کہ آپ میرا کیس برائے مہربانی نہ سنیں. اور یہ کیس یہ ابھی کی بات نہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پینیشو تھا, ایک جنرل تھا ارجنٹینا کا یا چلی کا, وہ بڑا ظالم تھا, اور اس کو وہ لنڈن انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو ایکسٹریڈائٹ کرنا تھا, اس کو باہر بھیجنا تھا. تو جو جج صاحب سن رہے تھے ان کی بیوی کے اوپر شک ہو گیا کہ وہ جج صاحب کی جو وائف ہیں وہ کسی ایسی آرگنائزیشن میں ہیں جو کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یا کسی اس ٹائپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جج صاحب جو ہیں ان کو کیس میرا نہیں سننا چاہیے تھا, اور اس کے اوپر پھر پوری جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی کہ جسٹس انصاف صرف نظر نہ آئے, صرف ہو نہ بلکہ نظر بھی آئے کہ ہوتا ہے, جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. تو یہ اس پرنسپل پہ بائس کہ اگر شک ہو تو آئے کہ جج کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک شرط ہے, ایک تو آپ کے پاس اچھی وجوہات ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہو کہ آپ ویسے ہی ہوا میں فائر کر رہے ہوں, اور دوسرا یہ کہ یہ فائنل فیصلہ جج صاحب نے خود کرنا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, درخواست دے سکتے ہیں جج صاحب کو, لیکن جج صاحب خود ہی فائنل فیصلہ کریں گے. اب ہمارے کیس میں, پی ٹی آئی کے کیس میں, آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جج صاحب نے 15 فیصلے کیے ہیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی اور لیگل سائڈ پہ بھی جو آپ کے خلاف ہیں, تو پھر آپ کا ایک باعث تو آ جاتا ہے کہ ہر میرا کیس ایک ہی جج کیوں سن رہا ہے اور میرے خلاف ہی کیوں فیصلے آ رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی کیوں مجھے فیصلے آ رہے ہیں. تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ جا کے درخواست کریں جج کو کہ آپ میرا کیس نہ سنیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس پہ میں آپ سے آپ کا اوپینین لیتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا, شذرا منصب علی صاحبہ, وہی سوال جو میں نے بریک سے پہلے علی ظفر صاحب سے پوچھا تھا, میں ذرا مزید اس کو واضح انداز میں پوچھتا ہوں, مثال دے کے. دیکھیں, جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا, تو صاف نظر آ گیا کہ اس حکومت اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کچھ پرابلم ہے. تو اس کے بعد اگر اس وقت کی حکومت کے خلاف کسی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتے تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف کسی کیس میں نہیں بیٹھیں گے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ میرے یا میری پارٹی کے حوالے سے ہر کیس میں بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ اس میں نہ بیٹھیں. تو یہ تو ہوگی, میں نے ایک مثال دے دی آپ کو پی ٹی آئی کی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی پارٹی جو ہے, جو الیکشن ٹریبیونل کا میں کیس لگا ہوا ہے, تو اس میں وہ ایک جج صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ کیس نہ سنیں, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. ایک اور کیس میں حکومت نے کہا کہ بابر ستار صاحب جو ہیں وہ یہ کیس نہ سنیں, ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو بابر ستار صاحب نے اس پہ ایک باقاعدہ ججمنٹ دے دی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون ہو, آپ اپنی مرضی کے ججوں کے سامنے کیس لگوانے میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ دیکھیے, یہ تو بات صحیح ہے جو بیرسٹر صاحب نے کی کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی
اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اب یہ چیز ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ بالکل ہی ہر کیس میں آپ کہیں کہ جی اپنی پسند کا ہم جج لے لیں یا نہ لے لیں، لیکن اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جوڈیشل اوور ریچ، پولیٹیکل ایکٹیویزم بہت رہی ہے. یہ ہم اپنی تاریخ آپ کھول کے دیکھیں، جوڈیشل ایکٹیویزم جی، اور اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کئی سال کے بعد آج یہ مانا جا رہا ہے، اب بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو جس وقت 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت سے نکالا گیا تو وہ ایک جوڈیشل کو تھا، اور آج کئی سال کے بعد جب عوام کا نقصان ہو جاتا ہے، جب وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو مانا جاتا ہے کہ ہاں اس وقت کا فیصلہ غلط تھا. یہ تو میں نے آپ کو 2 بہت بڑی مثالیں دی ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ عام عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں. ایک 19 سینچری میں ایک کتاب آئی تھی، چارلز ڈکنس نے لکھی تھی، بلیک ہاؤس. اس میں یہ تھا کہ انہیریٹنس لاز اس وقت کے ایسے تھے وکٹورین ایرا کے کہ کئی جنریشنز مر گئیں اور ان کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوئے. وہ ایک سیٹائر اس نے کیا اس وقت کے سچویشن پہ. آج ہماری یہاں پہ میں نہایت ادب کے ساتھ کہوں گی کہ بہت سارے عام عوام کے بھی کیسز ہیں جو پڑے رہتے ہیں، کئی سال پڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کے فیصلے نہیں ہو رہے، عوام پس رہی ہے. اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ پولیٹیکل کیسز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنی مناسب نہیں جا کے تقریریں کرنا یا دوسرے ملکوں میں جا کے تقریریں کر کے اپنے پاکستان کے بارے میں باتیں کرنا. میں نہیں سمجھتی یہ کوڈ آف کانڈکٹ کے بیچ میں آتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سو دونوں طرف سے اب بیکاز وہاں سے ہمیں اس قسم کی چیزیں یا سہولت کاری کے بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مثالیں. اچھا، آپ نے چارلز ڈکنس کی بہت خوبصورت مثال دی ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے اگر بہت سے لوگ اس کو پڑھیں تو وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے آج کے حالات پہ. لیکن بہت سے جو آپ کے کولیگز ہیں پارلیمنٹ میں ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ چارلز ڈکنس تھا کون. تو یہ آپ کو پھر کسی اور شو میں ہم دعوت دیں گے تو آپ ضرور بتائیے گا اور تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتائیے گا، کیونکہ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا علی ظفر صاحب، ابھی شذرا منصب علی صاحبہ نے ججوں کی تقریروں پہ بات کی ہے. تو ایک تو تقریر عطر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں کی ہے، لیکن آج بھی ایک تقریر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کی ہے. اس کا ایک کلپ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں، پھر میں اس پہ آپ کا اوپینین لوں گا. یہ چیز خالی فار لائرز نہیں ہے، ایون فار جوڈیشری بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے. ہم نے بھی جو انصاف دینا ہے وہ قانون کے مطابق دینا ہے. لارڈ ڈیننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز جسٹس، دیر از آلویز جسٹس اکارڈنگ ٹو لا. ہم نے جو انصاف ڈسپینس کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے، ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشیس کے حساب سے نہیں کرنا. سو ایز اے جج میں ہوں، چاہے کوئی اور میرا ساتھی ہو، کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو یا ممبرز آف دا بار ہو، ہم سب کے لیے قانون سے شناسائی ضروری ہے. اچھا، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج فیصلہ دیتا ہے قانون کے مطابق، ضمیر کے مطابق نہیں دیتا. میرا آپ سے بڑا ایک لیگل سا کویسچن ہے کہ ظاہری بات ہے جج کا ضمیر اگر بیدار ہوگا تو وہ قانون کے مطابق فیصلہ دے گا نا. تو کیا کبھی کسی جج کے ضمیر اور قانون کے درمیان بھی کوئی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، میرا خیال ہے اس کو اس طرح میں پریزنٹ کرتا ہوں کہ جج کو ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے قانون کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق نہیں. ضمیر کو میرا خیال ہے بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ ضمیر تو آپ کا یہی کہے گا کہ آپ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. آپ کو اگر قانون ایک ہے اور وہ قانون آپ نے اپلائی کیا تو آپ کا ضمیر سیٹسفائی ہوگا کہ یہ آپ نے اوتھ لی تھی، یہی آپ کا مقصد تھا، آپ کے منصب کا تقاضا بھی یہ تھا. لیکن ڈفرنس آتا ہے جب آپ کو کوئی چیز خواہش ہو اور خواہش میں آپ چاہیں کہ میں قانون کو اس کو اس طرح تشریح کروں اس قانون کی، یا میں کیس کو اس طرح فیصلہ کروں جو میں چاہتا ہوں قانون جو بھی کہے، تو پھر آپ اپنے ضمیر کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اپنے منصب کے خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، اور اپنی جو آپ نے آئین کے تحت اوتھ لی ہے وہ بھی خراب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جسٹس اور قانون ایک ہی نہیں بنتا. کئی بار جسٹس جو ہے وہ قانون جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ انصاف نہ کر رہے ہوں،
کیونکہ جج بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنا حق آپ ادا کرتے ہیں جب آپ فیصلہ قانون کے مطابق کریں. جب آپ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ضمیر کیا، پھر تو آپ نے ایک طرح سے ملک کے ساتھ غداری کی. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ شزرہ منصب علی صاحبہ. اور یہ جو آخر میں ہم نے بات کی ہے کہ ججز کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے یا ضمیر کے مطابق، تو جج فیصلہ کرے قانون کے مطابق یا خواہ ضمیر کے مطابق، لیکن اس کا جو ہر فیصلہ ہے اس کی بھی ایک ججمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ججمنٹ کرتی ہے تاریخ. تو جج صاحبان آج جو فیصلے کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ ان فیصلوں کے بارے میں تاریخ نے بھی ایک ججمنٹ دینی ہے، اور وہ جو تاریخ کی ججمنٹ ہے وہ اگر درست ہوگی تو جج صاحب کے فیصلے بھی درست ہوں گے، اور اگر آج کے ججوں کے کیے گئے فیصلے درست نہ ہوئے تو پھر جو شزرہ منصب علی صاحبہ نے 2 مثالیں دی ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے جو بہت سے فیصلے ہیں ان کو بعد میں تبدیل بھی کیا جاتا ہے، تو ایسے فیصلے نہ کریں جس کو 5 سال بعد 10 سال بعد تبدیل کر دیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.